कुछ भी हो सकता है। तो शुरू कर रहे हैं 70 से। आज शुरू 70, हालांकि कल हम पढ़ चुके थे, लेकिन 70 से आगे निकलेंगे हम लोग और एंड तक इंशाल्लाह जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यिन व सय्यिदिल मुरसलीन व अला इत्रतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लियुनज़िरा मन कान हय्यन व यहिक्कल क़ौलु अलल काफ़िरीन। आयत नंबर सूरह यासीन की 70 है। फरमाया ताकि जो जिंदा हैं उन्हें तंबीह करे और काफिरों के खिलाफ हतमी फैसला हो जाए। यानी दो अहम जो है नुक्तों को यहाँ पर तकरार किया है। एक तो तंबीह की बात की है, यानी वहीं होशियार करना और अलर्ट करना, और फिर कहा कि दूसरी बात यह है कि देखें, ये वाज़ेह है और एक क्लियर बात है कि जो गुमराह अफराद हैं, जो कुफ्र करेंगे, वो अजाब के मुस्ताहक होंगे। ये वो जहन में रखें। ये यही बात जो है इससे पहले भी जो है आयत नंबर 11 में गालिबन बयान हुई थी, किसी और तरीके से, लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। तो यही इंजार की बात और अलर्ट करने और होशियारी की बात वहां पर की गई थी। लेकिन इस आयत में बयान हो रहा है कि जो जिंदा हैं, यानी ये जिंदगी कौन सी जिंदगी है? फिजिकल जिंदगी मुराद नहीं है, बल्कि ईमान वाली है, ना कि फिजिकल जिंदगी मुराद ले रहा है यहाँ पर। यानी मतलब क्या बनेगा आयत का? फरमा रहे हैं कि आप उनको जो है अलर्ट कर दें कि जो फिजिकल चलते फिरते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। दूसरे अल्फाज में जो लोग गैब पर ईमान नहीं रखते हैं, गैब की मारिफत नहीं रखते हैं, और उनके का जो दायरे इल्म है या मारिफत है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल है, फिजिक्स तक महदूद है, हिस्सी है। खुदा के नज़दीक वो मुर्दा हैं, अल्लाह के नज़दीक वो जिंदा नहीं है। ठीक है, उनकी बॉडी चल रही है, जिस्म चल फिर रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो असल में मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है अल्लाह के नज़दीक। ईमान जो है जिंदगी की अलामत करार दे रही है ये आयत। और क्योंकि ज़िंदगी की जो नुमायाँ तरीन जो साइन और अलामतें हैं, वो एक उनमें से एक क़ुव्वत इदराक है। किसी चीज़ को समझने की जो ताकत और क़ुव्वत है, वो ज़िंदगी की अलामत और पहचान में से बयान होती है। सिर्फ़ कुरान मजीद में नहीं, दीगर उसके अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी फ़लसफ़े में भी और दीगर जगहों पर भी काफ़ी डिस्कस किया जाता है। यहाँ कुरान ने 4 अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है, लेकिन दिलचस्प ये है कि उन 4 की जो अपोजिट साइड है उसको बयान नहीं किया है, क्योंकि अपोजिट साइड को बाज़ औक़ात बयान करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि अंडरस्टूड है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो अपोजिट चीज़ इतनी अहमियत नहीं रखती कि उसको बयान करके वक़्त ज़ाया किया जाए या अल्फ़ाज़ बढ़ा दिए जाए। यानी फरमाया कि ज़िंदा है या मुर्दा है, मोमिन है या काफ़िर है। लेकिन इस सूरह में किस तरह बयान कर रहा है कुरान मजीद? अगर गौर करें सूरह यासीन के अंदर, जिंदा का जिक्र हो रहा है, मुर्दे का नहीं हो रहा है। काफिर का जिक्र हुआ है लेकिन मोमिन का नहीं हुआ है। मतलब क्या निकलेगा इससे? अगर कंक्लूजन कर लें, इन 4 चीजों को इकट्ठा डाल दें, जिनमें से एक-एक हिस्से को बयान किया है, दूसरे पार्ट्स को छोड़ दिया है। 4 चीजों में से इन्हें 2 का तज़किरा किया, उसके अपोजिट पॉइंट को बयान नहीं किया है। असल में मैसेज ये देना चाहता है, देखें, इंसान या तो जिंदा है या फिर काफिर है। यानी मुर्दे की बात नहीं हो रही, वो जो मुर्दा फिजिकल मुर्दे की नहीं हो रही है। कहता 2 सिचुएशन है, इंसान या जिंदा है या फिर काफिर है। यानी जो काफिर है वो मुर्दा है कुरान की निगाह में, वलो फिजिकली चलता हो, अच्छी बॉडी वॉडी रखता हो माशाल्लाह से, और बहुत ज्यादा वजन भी उठाता हो, बॉडी बिल्डर्स भी हो, बड़ी खूबसूरत किस्म की बॉडी की शेप दी हो, सब कुछ हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अक्ल नूरुन फी क़ल्बी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिली व जाअ फी क़ौलिही तआला लियुनज़िरा मन कान हय्यन क़ाल यानी मन कान आक़िलन। यानी फरमाया कि देखें, अक्ल वो नूर है जिसके जरिए से हक और बातिल का पता चलाया जाता है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया वो जो जिंदा हैं, यानी जो आकिल हैं। यानी वो जो जिंदा हैं मतलब क्या? फरमाया वो जो आकिल हैं वो जिंदा हैं असल में। जितना ज्यादा इम्कान होगा इतने ही वो आकिल होंगे, यानी जितना ज्यादा, यानी माज़रत इम्कान नहीं, ईमान होगा, जितना ज्यादा वो ईमानदार होंगे इतने ही ज्यादा वो आकिल होंगे। यानी अक्ल जिंदगी की तारीफ है असल में कुरान की निगाह में, और अक्ल और जिंदगी की अलामत और पहचान ये है कि वो ईमान रखते हैं। बस साहिबान ईमान कौन है? आकिल हैं। साहिबान ईमान कौन है? असल में जिंदा हैं। जिंदा साहिबान ईमान है, आकिल साहिबान ईमान है, साहिबान ईमान आकिल हैं और जिंदा हैं। बाकी क्या है? वो काफर है। काफर क्या है? वो मुर्दा है असल में।
یہ قرآن مجید کا طریقہ کار ہے جو حقیقت اور سچائی حیات اور زندگی کی سچائی کو یہاں پر بیان کرتا ہے قرآن مجید کے لیے چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یعنی میت بین الاحیاء بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت سے جسمانی طور پر مرے ہوئے لوگ، لیکن جسم ان کا مرا ہے، جسم ان کا چلتی پھرتی لاش کی طرح نہیں ہے، لیکن زندہ ہیں جو رزق بھی پاتے ہیں۔ دیکھیں دوسری طرف زندگی کا جو ہے کتنا گہرا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب یہ جو کائنات اور انسان اور زندگی کو سوچنے اور سمجھنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو جس کو جہان بینی کہتے ہیں، جو کنسپٹ ہے، اگر یوں لے لے انسان تو پھر دیکھیں انسان کتنا جو ہے اس کی زندگی کے اندر نورانیت آ جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو زندگی، حیات، موت، مردہ، یہ اس طرح ہے، یہ کنسپٹ ہے اصل میں۔ جو بیمان ہے وہ کیا ہے، یا انسان زندہ ہے یا جو ہے کافر ہے۔ کافر ہے مطلب مردہ ہے، وہ چل پھر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان زندہ ہے مطلب کیا ہے، ایمان رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، فہم و فراست رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ بہرحال یہ قرآنی طریقہ کار ہے، قرآنی اسلوب ہے، ان سے کافروں کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اصل میں مردہ ہو، چل پھر رہے ہو، لاشیں تمہاری چل رہی ہے۔ آیت نمبر 7 تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، وقت ہمارے پاس پہلے سے کچھ منٹس گزرے ہیں۔ 71 میں فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، فرمایا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے، دست یا لفظ ایدی کا لفظ یعنی علامت ہے پاور اور طاقت کی، علامت کے طور پہ استعمال ہونا کی حقیقت میں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں، ان مویشیوں کے مالک ہیں۔ یعنی پھر سے دوبارہ توحید کی دلیلیں یہاں پر بیان کر رہا ہے پروردگار عالم اس آیت کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو جو بھی مالکیت تمہارے درمیان رائج ہے وہ ہم نے رکھی ہے، جو تمہاری انکم ہوگی اس کے تم مالک ہو، آنرشپ رکھتے ہو، تمہاری پراپرٹی جو بھی ہے تم اس کے مالک ہو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ آیت کا ایک حصہ سوشلزم کو نفی کرتی ہے، خاص کر جو سوشلسٹ بالشوک جو پارٹی تھی یا ان کا جو کانسیپٹ تھا اس کو تو بالکل کنڈم کیا ہے قرآن نے یہاں پر۔ یعنی جو ہر قسم کی مالکیت کو کنڈم کرتے تھے کہ کوئی مالک نہیں ہے بلکہ سب جو ہے وہ سوشل ہے، سوشلزم کا کانسیپٹ یہ ہے۔ فرمایا جو بھی کوئی حلال کام کرتا ہے وہ اس کا مالک ہے، لیکن یہ یاد رکھو، ساتھ ساتھ مالکیت تمہیں ملی ہے، یاد رکھو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی فرد مالک نہیں ہے۔ یعنی مالکیت مطلق اللہ کی ہے، مالکیت مطلق مالک الملک، مالک مطلق مالک الملک وحدہ لا شریک لہ پروردگار عالم ہے۔ یعنی فرما رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ سب اصل میں اللہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا جب اللہ کہے گا کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر رکھو یا فلاں جگہ خرچ کرو تو تم یہ نہ کہنا ہم مالک ہیں ہم خرچ نہیں کرتے، کیونکہ تم مالک ہو اس چیز کے، اب حقیقت میں نہیں ہو، انڈیپینڈنٹلی تم ہی مالک ہو یہ نہیں ہے، تم مالک ہو یہ ہے، صرف تم ہی مالک ہو یہ غلط کنسپٹ ہے۔ تم صرف مالکیت رکھتے ہو، صرف تم ہی مالک نہیں ہو۔ میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں کروں گا، میری مرضی، یہ میری مالکیت ہے میں نہیں کروں گا، کیونکہ مالک مطلق بھی ہے، صرف تم ہی جو ہے مالک نہیں ہو بلکہ مالک مطلق بھی۔ فرمایا میں اسی لیے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں فرمایا وَآتَاهُم مِّن مَالِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی اللہ نے اپنے مال سے تمہیں عطا کیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَانفِقُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ، وہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس کو آگے خرچ کرو بھائی۔ دیکھیں کس طرح تعبیر دے رہا ہے، مالکیت کا کنسپٹ کس طرح کلیئر کر رہا ہے۔ دیکھو تم مالک ہو، تم کسٹڈی میں تم کسٹوڈین ہو اصل میں، اس میننگ میں مالک مطلق تمہیں کہہ رہا ہے آتاہم من مال الذی اتاکم، جو تمہیں دیا تھا نا مال آگے دے دو اور لوگوں کو بھی دے دو، صرف تم اپنے پاس جمع کر کے مت رکھو۔ وانفقوا ما رزقناکم، جو تمہیں دیا ہے اس کو انفاق کرو، دے دو۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ مدد کیوں نہیں کرتا، پہلے بھی اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کی ہے، اشارہ کرتے ہیں، یہاں مناسبت آئی ہے کہ دیکھیں اللہ اصل میں ہمارے ذریعے سے مدد کرا کر، مال اللہ ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، کوئی ہمارے پاس مالکیت مطلق کامل و اکمل نہیں ہے، مالکیت مطلق اور وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ کیا کر رہا ہے، ہمارے ذریعے سے وہ پہنچوا کر دوسرے ضرورت مندوں تک ہمارے فضائل بڑھا رہا ہے، ہمارے ثواب میں اضافہ کر رہا ہے۔ ایک ہمارے اندر ہمدردی کا جو فطری اور نیچرل احساس ہے، جو بعض اوقات دیگر بری صفات کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ جگانا چاہتا ہے اس عالی صفات کو۔
انسانی سوسائٹی کے اندر انسانیت کو دیکھنا چاہتا ہے خدا، اور تاکہ انسانی سوسائٹی انسانیت کی بنیاد پر آگے بڑھے، ایک دوسرے کا دکھ درد ہو، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے لیے کیا کہتے ہیں تڑپ جائیں، تڑپ رکھیں۔ اور تیسرا نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرمایا دیکھیں مال دنیا دے کر دائمی زندگی کی آسانیاں کیوں نہیں خریدتے ہو؟ تمہارے پاس مال دنیا ہے تو خرچ کرو، دائمی زندگی کی خرچ وہاں پہ نہیں ملنے والی، وہاں کے لیے پراپرٹی بناؤ، وہاں کے لیے انویسٹمنٹ کرو، وہاں کے لیے سیونگ کر لو۔ تمہیں ملا ہے نا، یہ خدا نے تمہیں عطا کیا ہے، تم تو بڑے نیک آدمی ہو بھائی، بڑے لکی بندے ہو ہماری زبان میں، کہ تم یہ آگے جو ہے پہنچانا چاہیے تمہیں، یعنی آگے بندگان خدا کی خدمت کر کر تمہیں جو ہے دائمی زندگی کا وہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اوپر ایک نقطہ یہ بھی ہے، اسی آیت کے اندر 71 میں، کہ فرمایا دیکھیں اللہ کے جو کام ہے نا، اس میں کسی اور کی شراکت داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی نے پارٹیسپیشن کیا ہو، کسی نے مدد کی ہو، کسی نے بیک اپ دیا ہو، کسی نے کنٹریبیوشن کی ہو، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کہیں پر کوئی تعاون ہوگا، کوئی کنٹریبیوشن ہوگی، دیٹس مین وہ مالکیت بھی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مالک بن گئے، دو خدا بن گئے۔ یہ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اپنے کاموں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ رہی بات شفاعت کا مسئلہ، یہاں پہ ٹچ کر لیتا ہے، تو وہ شفاعت مستقل نہیں ہے، انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، باذن اللہ ہے، خدا کے اذن سے ہے۔ سورہ یونس میں غالباً آیت نمبر 3 ہے کہ وہاں پر فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی شفیع نہیں ہے، کوئی بھی مطلب کوئی بھی نبی ہے یا اولیاء اللہ ہے یا ائمہ ہے یا شہداء ہے یا کوئی بھی ہے، جو بھی ہیں، جو بھی ہوں، استاد ہے اپنے شاگردوں کے لیے، عالم ہے اپنے، اگر صالح عالم ہو اپنے لوگوں کے لیے، شفیع بن ہی نہیں سکتا ہے بھائی، ذہن میں رکھیں۔ الا بعد اذنہ، یہ سورہ یونس کی واضح آیت ہے، ما من شفیع، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کسی میں یہ دم نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، اے من بعد اذن اللہ، خدا کی اجازت کے بعد۔ ہاں یہ اجازت اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو، ہستیوں کو ابھی دے سکتا ہے، ابھی ہی اجازت دے کے رکھا ہو کہ وہ ابھی سے ہی شفاعت کر لیں، کسی کو جہنم میں، کسی کو جہنم، وہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو قیامت کے دن یہ حق ملے گا، بعض لوگوں کو ابھی دیا ہے، اللہ کے رسول اور محمد و آل محمد کو ابھی عطا کیا شفاعت، ابھی سے شفاعت کرنے کا جو ہے حق حاصل کیا ہے۔ والدین کو، استاد کو، عالم کو ابھی حق نہیں دیا ہے، وہ مریں گے۔ شہیدوں کو ممکن عالم ملکوت میں پہنچے گا، شہیدوں کو بھی اجازت ملتی ہوگی، قیامت کے دن اجازت دے گا خدا، کہے گا خود وہ بہشتی ہیں تو کہے گا چلو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جا کر تم جو ہے شفاعت کر لو اپنے عزیز رشتہ دار جس کو تم مناسب سمجھتے ہو۔ ظاہر ہے وہ جب بہشتی ہوں گے تو انصاف و عدالت کے ساتھ چلیں گے، رشتے اور ناتوں کو سے پہلے انصاف و عدالت کو دیکھیں گے۔ آیت کا اگلا حصہ یعنی اگلی آیت 72 بیان کرتی ہے کہ دیکھو ہم نے جانوروں اور مویشی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ بات صرف جانوروں تک نہیں ہے، بلکہ اگلے آیت میں یہ بھی فرمایا وَتَرَنَّا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ دیکھو صرف ہم نے ان کے لیے جانور نہیں دیا، بلکہ یہ جانور کو ان کے لیے مسخر بھی کر دیا، یعنی ان کے ہاتھ میں، ان کے کنٹرول میں دیا ہے۔ لہٰذا یہ چاہے تو اس کے اوپر سواری کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس سے اور بھی بینیفٹس بہت سارے ہیں جو لیتے ہیں۔ ذلول کا مطلب ہے ذللنا، ذلول یعنی یہ جانور تمہارے تابعدار ہیں، اوبے کرتے ہیں، فالو، تمہاری آرڈر کو فالو کرتے ہیں۔ حتیٰ صرف جانور نہیں ہے بلکہ زمین بھی اب نرم ہے، تمہارے آرڈر فالو کرتی ہے، تم اس زمین کو نرم کر کے تم اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ دیگر آیات اور ان آیات میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جانور، زمین، آسمان سب تمہارے لیے مسخر ہیں، تم چاہو تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ زمین سے معدنیات نکالو، آسمان پر اڑو، جہاز بناؤ، جانوروں سے مختلف فائدے اٹھاؤ، یہ تمہارے ہاتھ میں تسخیر ہو چکے ہیں۔ بقول علامہ اقبال کی ایک ان کا شعر ہے کہ فرمایا پانی بھی مسخر ہے، ہوا بھی ہے مسخر۔ پورا کلام اب وقت نہیں ہے، کہا کہ پانی بھی مسخر ہے، ہوا بھی ہے مسخر، کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے، دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، افرنگ یعنی یورپ، دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے اس خواب کی تعبیر بدل جائے، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقویر بدل جائے۔ بہرحال یہ جو ہے اوپر کا جو شعر تھا وہ اصل میں تھا۔ آیت نمبر 73 میں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبُ، اور ان میں ان کے لیے دیگر فوائد بھی ہیں، صرف زمین کے طرف مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، اس کے اندر اور بہت سارے فوائد بھی ہم نے رکھے ہیں، تیل، گیس، یہ وہ فلاں فستان، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن پھر اگر میں کہتا گلا کر رہا ہے افلا یشکرون، یہ تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے، یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی شکر ادا نہیں کرتے۔
یعنی اوپر کی ساری آیات میں اصل میں توحید اور نفی شرک کے بارے میں پروردگار عالم دلائل دے رہا ہے، ایسے دلائل جو ان کے لیے ایزی ٹو ایکسس ہیں، سمجھنے کے لیے آسان ہے، ان کے پاس سامنے موجود ہیں۔ کوئی ایسی چیزوں کی بات نہیں کی ہے جو ان کے حتی ہوا سے خمسہ سے باہر کی چیز ہوں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے مشاہدے میں ہیں، ان کے تم روز اس کو کنٹرول کرتے ہو، ان مویشیوں کو، اس کے باوجود ذہن میں رکھو یہ جو مویشی کنٹرول میں آ رہے ہیں نا، تمہارے تابعدار بن رہے ہیں، یہ تمہارے معبودوں اور بتوں نے نہیں کیا بلکہ ہم نے کیا ہے۔ ہم نے اپنے دست قدرت سے ان کو پیدا کیا، جو اوپر کی آیت میں کہا، اور ہمارے خلق کردہ مویشی سے تم اپنی زندگی کے بیشتر ضروریات کو پورا کرتے ہو، لیکن مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ اس کے باوجود تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہاری زندگی چلانے والے کوئی اور خالق ہیں، کوئی اور لوگ ہیں جو تمہاری زندگی کو چلا رہے ہیں۔ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود شکر گزار کیوں نہیں بن جاتے ہو؟ پھر خدا کے مقابلے میں بت پرستی کیوں کر رہے ہو؟ یہ اصل میں ایک طرح سے پروردگار عالم احتجاج کر رہا ہے یہاں پر، وہ ہماری طرح کا احتجاج نہیں، علمی احتجاج یہاں پر۔ 74 میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا، شاید انہیں مدد مل سکے۔ یعنی کیوں بنایا؟ اس خیال سے کہ شاید انہیں مدد ملے گی۔ یعنی تمام آیات جو اوپر سے ایک تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چین کی طرح جڑی ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا بیٹھے ہیں، اور مسئلہ یہاں پر ایسا بھی نہیں کہ وہ خدا کو یعنی مانتے ہوں اور کسی اور کو بھی مانتے ہوں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو، جیسے بعض عرب آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس کہ ہم بتوں کو بھی مانیں، آپ کے خدا واحد کو بھی مانیں، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، ادخلوا فی السلم کا وہ پورا کمپلیٹ قبول کرو، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مرائی، ایک ہوتا ہے شرک، ایک ہوتا ہے مرائی۔ مرائی یعنی تھوڑا ادھر کو ماننا، تھوڑا ادھر کو ماننا، تھوڑا بتوں کو، تھوڑا توحید کو مان لینا، اس کو کہتے ہیں مرائی۔ یعنی یہ ایک طرح سے اصل میں دیکھیں تو اس کے اندر ایک ریاکاری بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ریاکاری قسم کی ایک کام ہوتا ہے۔ مثلا جیسے قرآن سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وہ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن شیاطین کے ساتھ ملتے تو کہتا ہے او ہم نے مذاق کیا تھا ان کے ساتھ۔ یہ جو منافقانہ رویہ ہے اور ایک طرح سے ریاکاری بھی بعض اوقات ہے، یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے دیکھو بھائی آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں، ہم یہ برداشت نہیں ہے، آپ نے صرف خدا واحد کو ماننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آدھے اپنے خدا مانو، آدھے پھر خدا واحد قہار کو مانو۔ لہٰذا مسئلہ کیا ہے؟ من دون اللہ ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آدھا بھی یہ لوگ نہیں مانتے، اور آدھا مانے تو ہمیں قبول بھی نہیں ہے۔ 75 میں فرمایا لا یستطیعون نصرہم، یہ جو ان کے خدا ہیں جھوٹے انہوں نے خود بنایا ہے، وہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ الٹے ان معبودوں کے تحفظ کے لیے آمادہ لشکر ہے۔ وہم لہم جند محضرون، اصل کہانی یہ ہے کہ یہ بت کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، پہلی بات کیونکہ خود انہوں نے بنایا، کیونکہ یہ خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کیا مدد کر سکتے ہیں بھائی جب کسی کے بنائے ہوئے ہیں؟ اگر کسی جگہ پر تالا لگا دیں، دھاگا باندھ دیں تو وہ ہم نے باندھا ہے، ہمارا باندھا ہوا دھاگا ہماری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو باندھنے کے لیے ہمارا محتاج تھا، میرے ہاتھوں نے جا کے اس کو باندھا ہے وہاں پر وہ دھاگا۔ تالا اگر ہم باندھیں کسی درخت کے ارد گرد، کوئی ایسے وہ دھاگے لپیٹ لیں یا کسی جگہ پہ جا کے کوئی تالے باندھ دیں، جیسے میں گیا تھا یہاں پولینڈ میں، تو وہاں ایک پل کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں تالے بندے ہوئے تھے، اور ان کی پتہ نہیں خرافات تھی وہاں کے ماڈرن لوگوں کی جو ہے ایک طرح سے۔ تو فرمایا یہ فرمانا چاہتے دیکھو یہ جو چیزیں خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، اب تو یہ تمہارے کیا مسئلے حل کریں گے؟ اگر یہ بت، یہ داغے، یہ تالے جو باندھتے ہو، اس کا ایک لشکر بھی بنا کے، فوج بھی بنا کے آئے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اگر تم جو ہے نا اپنی ایک لشکر اور فوج بنا کر ان بتوں کے پاس اکٹھے ہو جاؤ اور ان کی فوج بن جاؤ، تو بھی ان بتوں میں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تم سے مدد لے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر مسئلہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہے تو ہم پرستی اور خیال و گمان اور وہم ہے۔ تو ہم پرست اور رسومات سے جو تمہاری گہری اٹیچمنٹ ہے، وہ اٹیچمنٹ تمہیں عقل کے مقابلے میں لا کے کھڑی کرتی ہے، ایمان اور نور کے مقابلے میں لا کے کھڑی کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو اپنے سے بڑا سمجھ کے اسی کے سامنے جھکتے ہو۔
تمہاری مسئلہ یہ ہے، یہ تو ابتدائی ترین مسئلے ہیں، یہاں کو بہت بڑی فلسفیکل یا راکٹ سائنس کا مسئلہ ہے ہی نہیں، تمہارا مسئلہ اصل میں تو ہم پرست رسومات ہیں، جس دن اس سے تم چھٹکارا پاؤ گے تم خدا واحد و قہار کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی بھی تمہیں ضرورت ہی نہیں رہے گی، اس کے باوجود اگرچہ قرآن مجید دلائل دے رہا ہے فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فرمایا لہٰذا اے اللہ کے رسول، اے میرے حبیب، ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، ہم سب باتیں جانتے ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں، جو یہ کھلے عام کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہماری نالج میں ہیں، یعنی اپنے حبیب اور رسول سے فرمایا آپ کی ان کی باتوں سے دکھی نہ ہو جائیں، آپ کو یہ تہمت لگاتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں یعنی جادوگر، یا پھر توحید کے مقابلے میں ایک کھلے مسئلے میں روز روشن کی طرح اظہر من الشمس کی طرح مسئلہ ہے، پھر بھی جو ہے انکار کرتے ہیں اور شرک میں مرتکب ہوتے ہیں، اس سے آپ جو دکھی ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول میں ہمدردی ہے انسانوں کو لے کر، وہ کسی انسان کو مشرک دیکھتے ہوئے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہمدردی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ میرا جو ہے امتی کیوں گمراہ ہو رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو ہے نا دکھی نہ ہوں، ہم جانتے ہیں، اور رہی بات یہ جو سازشیں کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں یا کھل کے کرتے ہیں، سب سے ہم واقف، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ آپ کے مشن کو یہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے خفیہ و اعلانیہ منصوبے جن سے ہم غافل نہیں ہیں، یہ سازشیں کریں گے، آپ سازشوں سے گھبرائے نہیں، اپنا مشن کو جاری رکھیں، ہمیں بھی میسج دے رہا ہے کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں، للہ فی اللہ، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو خفیہ منصوبے اور اعلانیہ باتوں اور پروپیگنڈے سے، اعلانیہ وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، منصوبہ تو خفیہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تو اس سے آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اپنے مشن کو جاری رکھیں، بشرطے کہ آپ کا مشن اللہ کی رضا کے لیے ہو، خدا کے راستے کے اندر ہو، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آیت نمبر 77 میں ہم پہنچے ہیں، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قیامت کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اتنے میں وہ کھلا جھگڑالو بن گیا ہے۔ انسانی خلقت کی حقیقت بیان کر رہا ہے اور قیامت کے لیے دلیل کے طور پر اس خلقت کو پیش کر رہا ہے کہ دیکھو کسی چیز کو پہلی بار خلق کرنا جو ہے نا ایک مشکل کام، سب سے یعنی پہلی تخلیق، پہلی خلق شدہ چیز کو بنانا، یعنی عدم میں کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کو کریٹ کر کے بنانا، یہ ہے اصل مشکل کام۔ لیکن جب کچھ بن جاتا ہے تو بن جانے کے بعد اس کو بگاڑ کے دوبارہ بنانا نا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ قیامت کے بارے میں تم پریشان ہو، یہ کیسے دوبارہ سے ہو جائے گا، کیسے؟ بابا را مٹیریل، جب اصل مسئلہ را مٹیریل کا ہے، را مٹیریل آپ کے پاس ہے، آپ نے ایک چیز بنائی اس کو دوبارہ خراب کر دیا، پھر بنا رہے ہو نا، را مٹیریل تو آیا ہے تمہارے پاس، اصل چیز تو یہ ہے را مٹیریل۔ آج جو سائنٹسٹ جو ایجادات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کچھ نئی چیز تو عدم سے وجود میں تو نہیں لا رہے ہیں، وہ تو را مٹیریل جو موجود ہے اسی سے چیزیں آگے پیریڈ کر رہے ہیں، اسی سے آگے چیزیں بنا رہے ہیں نا۔ اچانک کوئی ایسی چیز نہیں آئے جو عدم سے وجود میں آ جائے، یہ عدم سے وجود تو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یعنی جیسے ہم ریسائیکل کرتے ہیں آج چیزوں کو، پلاسٹک ریسائیکل ہو رہا ہے، لوہا ریسائیکل ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں آپ کو پتا ہے ریسائیکلنگ شروع ہو گئی ہے، دنیا کے اندر ریسائیکلنگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا قیامت کے بارے میں مطلب کہ پھر سے کیسے زندہ ہو کے آ جائیں گے، ذہن میں رکھو جو پہلی تخلیق ہے نا، جو عدم سے وجود میں نہیں، کچھ بھی نہیں سے وجود میں لانا، یہ مشکل کام تھا۔ یہ دلیل ہے کہ خدا جو ہے تم بگڑنے کے بعد بھی، تمہیں بوسیدہ ہونے کے بعد بھی پھر سے تمہیں لا سکتا ہے۔ ہاں تم نہیں ماننا چاہتے ہو اس بات کو، تو تم جو ہے پہلی مسئلے پر غور بھی نہیں کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہارا غرور و تکبر ہے، یا یہ تمہاری غفلت اور جہالت اور گمنڈی ہے۔ اگلی آیات میں قیامت کے بارے میں انسان کے، کافروں کے اسی رویے کو مزید بیان کرتا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، فرمایا پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، یعنی کافر، ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ یہ آیت نمبر 78 میں فرمایا کہ یعنی سچائی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خلقت کے بارے میں درست نہیں سوچا ہے، جو پہلی خلقت تھی۔ اب اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، کیسے ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا جو مٹی ہو کے پاؤڈر ہو کر اڑ چکے ہیں، کچھ بچا ہی نہیں ہے، کچھ نظر بھی نہیں آتا ہے۔ لہٰذا اصل میں یہ ہے کہ ان کی جو بنیادی طور پہ سوچنے کا مسئلہ ہے وہ غلط ہے، وہ جو پہلے سے موجود ہے اس کو تو سوچو یہ آیا کہاں سے ہے، یہ تھا نہیں تو کدھر سے آ گیا، اس پر پہلے سوچو، یہ مسئلہ حل کرو گے تو قیامت میں کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گا وہ بھی حل ہو جائے گا۔
آپ پہلے سوچنا نہیں چاہتے ہو، جہاں عدم سے وجود کو سوچنا نہیں چاہتے ہو، ادھر جانا چاہتے ہو. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے انسانی جسم کو مٹی میں ملتے ہوئے دیکھ کر موت اور مرنے کا جو کنسپٹ بنا لیا ہے وہ بھی غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ ملک الموت تمہاری روح قبض کرتا ہے. قل یتوفاکم، دیگر آیات میں فرمایا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو کہ جو ملک الموت ہے نا وہ آتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، یہ مٹی میں نہیں جا رہا ہے، مٹی میں ہو کر پاؤڈر ہو کر خاک میں نہیں. ملک الموت آ رہا ہے تمہاری روح لے کے جا رہا ہے. ملک الموت تمہیں مٹی میں ملانے کے لیے نہیں آیا ہے، ادھر تمہیں لے کے جانے کے لیے آیا ہے. ایک بات یعنی تمہاری حقیقت فرشتوں کے پاس ہے، نہ مٹی میں مل چکی ہے. اصل میں یہ بیان کر رہا ہے. رہی بات جسم کی، وہ تو ڈھانچہ تھا، وہ تو پیکنگ تھی، پیکنگ کے اندر ہم نے تمہاری حقیقت ڈالی تھی. تم جو انسان ہو نا، انسان ایکس وائی زیڈ، تمہاری ایک حقیقت ہے، انسان، انسانیت، فطرت، وہ ایک پیکنگ میں ڈالی ہے، وہ تمہاری باڈی ہے. یہ باڈی گئی ہے مٹی میں. فرشتہ آیا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یہ ملک الموت آیا تھا، وہ حقیقت لے کر چلا گیا ہے. یہ اصل کہانی یہ ہے. یہ فنا نہیں ہے، یہ نابود نہیں ہے، پاؤڈر ہو جانا نہیں ہے، مٹی میں مل جانا نہیں ہے. بھائی دیکھو تمہارے جسم کی جسامت بدلتی رہتی ہے، اعضاء کی پیوندکاری ہوتی ہے، سیلز بدلتے رہتے ہیں. جو میڈیکل سائنس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، انسان کی ہڈیاں اور جسم گل سڑ جاتا ہے، انسان کی حقیقت گل سڑ نہیں جاتی ہے. اسی کے اندر ایک روایت بھی ہے، بلکہ بہت سی روایتیں، ہر آیت کے پیچھے روایتیں ہیں، جو کہ ہمارا کیونکہ زیادہ تر فوکس روش قرآن، تفسیر قرآن پہ قرآن ہے، تو ہم بہت کم ہی روایت کو کوٹ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس ایک کافر آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی لے کے انسانی، وہ بڑے جو ہے نا وہ غصیلے انداز میں، اور آ کے اللہ کے رسول کے سامنے زمین پہ ایسے ہڈی کو پٹک کے دے مارا. وہ سیدھا ہڈی تھی، وہ پیس پیس ہو گئی. اور میں اس کو جو ہے کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے دوباری؟ کہ قیامت ہے، حساب و کتاب ہے، کیا ہے؟ آیت نمبر 79 نے جواب دیا، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ وہو بکل خلق عظیم. کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے. بھائی پہلی تخلیق کا مسئلہ تو تم حل کر چکے ہو، وہ مسئلہ تم نے حل کر دیا ہے جو تم اینڈ پہ آنا چاہتے ہو. سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سائنس فیکشن جو فلمیں ہیں اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک روبوٹ یا ایک ایلین فضائی مخلوق ہے، وہ آتے ہیں زمین میں، اہل زمین سے لڑتے ہیں، پھر اس کے بعد آگ میں جل جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، بالکل ملٹ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. دوبارہ اس کے پیسز اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر پھر سے دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اسی شکل میں ڈھل جاتا ہے، یا کم سے کم جو ہے پھر سے دوبارہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. مطلب دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس مثال کو سائنس فکشن فلموں کی مثال اس لیے دی تھی کہ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ عقل انسانی کے مطابق پھر سے زندہ کیا جانا محال نہیں ہے، کیونکہ پہلی خلقت موجود ہے جو عدم سے وجود میں آئی ہے. لہٰذا دوبارہ سے اسی را مٹیریل کو کٹا کر کے، ولو وہ پاؤڈر ہو چکا ہو، ہوا میں اڑ چکا ہو، بالاخرہ موجود ہے، اسی کو دوبارہ اکٹھا کر کے دوبارہ سے اسی ڈھانچے کی تشکیل کرنا محال نہیں ہے. محال ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے محال نہیں ہے جس نے عدم سے وجود میں لایا ہے. یہ جو ہے تھا، یہاں پر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ عدم سے وجود میں آنے والی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اسی لیے بہانہ کرتے ہیں، فضول قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. ان کے اعتراضات میں کوئی دلیل، منطق اور کوئی مضبوط قسم کی سالڈ کوئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے یاد رکھو موت فنا نہیں ہے، جسم فنا ہوتا ہے، انسان فنا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دیکھو کیسے یاد کیا قرآن مجید نے. فرمایا جہاں فنا کی بات کی ہے وہاں جسم کی طرف اشارہ کیا ہے. فرمایا انسان اللہ کی جانب سفر کرتا ہے. مثلا قرآن مجید کی دیگر آیات میں کہا قادح الی ربک، یعنی یہ انسان اللہ کی جانب سفر کر رہا ہے، یعنی مرتا ہے، یعنی سفر شروع ہو گیا اللہ کی جانب. کبھی فرمایا انما تنتقلون من دار الی دار. ایک اور آیت میں فرمایا تم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہے ہو. بھائی فرمایا من یعیدنا، کہا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں، دیگر آیات میں ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، یاد نہیں آ رہا سورہ. فرمایا من یعیدنا، کہا کہ انہوں نے پوچھا بھائی کون ہمیں لوٹا کے واپس لائے گا، ہم تو مٹی میں مل چکے ہیں. قل، کہہ دو اے رسول ان سے، الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی دفعہ خلق کیا تھا نا، وہی تمہیں دوبارہ لوٹا کر، تمہارے را مٹیریل موجود ہے اسی کو اکٹھا کرے گا، دوبارہ لے کے آ جائے گا. اور یہاں سورہ یاسین کی آیت نمبر اب 89 میں فرمایا، جواب دیا قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ وہو بکل شیء علیم. وہی بات دوبارہ جو ہے اور طریقے سے بیان کیا. آیت کے اندر بڑے
मैसेजेस मजीद हैं जो कि आस्ता आस्ता दरियाफ्त होंगे, और जितना हमारा जलसा है, मीटिंग है और क्लास है, इस लेवल की हद तक हम रहना चाहते हैं। अगर आप इंसान, ये बात मैं बताना चाहता हूँ, ज़हन में रखो भाई, अगर आप इंसान जो है ना, किसी मुर्दा इंसान को कोई ऑर्गन लगाते हो, हाथ लगाते हो, गुर्दा लगाते हो, और वो मुर्दा इंसान का मुर्दा गुर्दा और हाथ जो है जिंदा इंसान को लगने के बाद वो दोबारा काम करता है, एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर जिंदगी और हरकत और मूवमेंट आ जाती है, तो अल्लाह क्यों नहीं कर सकता? तुम उसी इंसान के रॉ मटेरियल, वही जो बाजू बना हुआ है, वही हाथ, वही आंख, वही दिल, ये जो ट्रांसप्लांट करते हो तुम लोग, ये वो फिर वो वापस जिंदा नहीं होता, जिंदा हो जाता है, चल रहा होता है। असल मसला ये है, देखो दलील तुम्हारे पास है नहीं, कोई सॉलिड बात तुम्हारी है नहीं, बहाने कर रहे हो, रसूमात के तुम असीर हो, वहम और ख्याल और गुमान को तुमने अक्ल समझा हुआ है। अक्ल होता तो ईमान साथ में हो जाता। आयत नंबर 80 में फरमाया अल्लज़ी जअल लकुम मिन शजरिल अखदरि नारन फइज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, वही है जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उससे उस आग को यानी तुम सुलगाते हो, जलाते हो। फिर कयामत की तरफ और कुदरत इलाहिया की तरफ इशारा किया कि वो परवरदिगार चाहे तो सब्ज दरख्त से जिसमें पानी होता है अंदर आग पैदा करता है। अगर तुम ताजा सब्ज दरख्त को, ये जो ताजा सब्ज दरख्त है, एक दरख्त होती है जिसको अरबी में मरह कहते हैं, मीम रे है ये हलवा, और अगर उसको जो है खुश्क जो लकड़ी वाली दरख्त होती है जिसको अफ़ार कहते हैं, अगर इनके साथ रगड़ दोगे तो आग निकल आएगी। ये करते थे, आज भी हैं बहुत से इलाकों में, गालिबन हमारे यहाँ भी ये लकड़ी गालिबन है, मुझे आप इसका उर्दू में नाम का नहीं पता। यानी अल्लाह जो है मुतजाद चीजों का और अपोजिट चीजों का इत्तेहाद करवा सकता है, यानी आग से पानी निकल सकता है, पानी से आग निकल सकती है। अल्लाह चाहे तो ये मुमकिन है, आग और पानी इकट्ठे हो जाएं, जिसके जो है इकट्ठे होने से और उस इकट्ठे होते वक्त जो रगड़ होती है उससे जो है आग निकल सकती है। क्यों? इसलिए कि वो खुदा बिकुल्लि शैइन अलीम है। वो इसी तरह जिस तरह ये मुतजाद चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल खुदा के लिए पॉसिबल है, इसी तरह ये मुर्दे भी दोबारा जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह करने में अल्लाह ताला कुदरत रखता है, ताकत रखता है। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन युख़्लक़ मिस्ल, फरमाया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, आया वो इस बात पर कादिर नहीं, ताकत नहीं रखता कि इन जिस्मों को पैदा करे? फिर कह रहे हैं क्यों नहीं, वो तो बड़ा खालिक और दाना है। ये दोबारा सवाल कर रहा है कि क्या ये उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है? जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है तो मत समझो खुदा के लिए भी इम्पॉसिबल हो गई है। लिहाजा ये सारी मिसालें जो ऊपर बयान दी हैं, इतनी सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें दिए हैं, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, दोबारा इंसान को कयामत के दिन जिंदा कर सकता है, ये जहन में रखो। क्योंकि वो तख्लीकारों में खल्लाक अजीम है। मुमकिन है तुम भी कोई चीज तख्लीक करो, लेकिन तुम अपने एक लेवल की हद तक हो, वो खल्लाक अजीम है, उससे बड़ा कोई खल्लाक नहीं है। लिहाजा वो खल्लाक अजीम सब कुछ कर सकता है। जैसे कि तुम खल्लाक जो है इसी रॉ मटेरियल को लेकर बहुत सारी तख्लीकात करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। ऊपर की आयत से मरबूत जो है, जो हमने डिस्कस किया है, कुछ नुकात हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकते, ना इतना वक्त है और न ही मेरे ख्याल में इस स्टेज में हमें इतनी गहराई में जाने की जरूरत है। एक पुरमगज बहस है, और वो पुरमगज बहस ऊपर की आयत से जहन्नम और उनके हवालों से, मुशरिकीन और जहन्नम के हवाले से हैं। मैं बस इशारा करके आगे चला जाता हूँ, फिर किसी वक्त इंशाल्लाह या सूरह वाक़िया की तफसीर शुरू हो रही है, उसमें अगर वक्त मिलता है डिस्कस करेंगे। यह है कि मुशरिकीन जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में हमेशा रहेंगे। अब एक सवाल खड़ा ये होता है, अकायद का सवाल है, ये कुरानी सवाल भी है साथ साथ। पहली बार जब वो मुशरिक जलेगा, फर्ज करे, या काफिर जलता है, तो उसका जिस्म तो खत्म हो जाएगा, तो दोबारा जाहिर है उसे जिस्म दिया जाएगा ताकि दायमी अजाब का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रहे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो दोबारा उसको जिस्म मिलेगा, ये तो न्यू बॉडी है, ये पहली वाली बॉडी तो नहीं है, ये तो न्यू बॉडी है, तो फिर अजाब का तसलसल कैसे रहे? या न्यू बॉडी के ऊपर अजाब देगा, या फिर वही पुरानी बॉडी दोबारा से आ जाएगी? बहरहाल ये खल्कुन जदीद कहलाएगा या खल्क जदीद नहीं कहलाएगा? कुछ ऐसे सवालात हैं जो इतने पुरपेच हैं कि मेरे ख्याल में आम अवामी सतह पर हमेशा जरूरत नहीं है, मगर ये कि एकेडमिक लेवल पर हो, मगर ये कि कोई सवाल करे, मगर ये कि कोई इतनी गहराई में जाना चाहे और उसके ईमान की तक़वियत का सबब बने, अकीदे में इजाफा हो, अकीदत में इजाफा हो, तो उस सूरत में इस किस्म के पहलू की तरफ जाया जा सकता है।
آیت نمبر 82 میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اس سے یہ کہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے، ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ الفاظ جو ہے جب اس حقیقت کو لفظوں میں ڈال کے ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے تو لفظوں کی تو اپنا ایک سٹرکچر ہے، وہ سٹرکچر پھر ہمیں اسی طرح کنوے کرے گا جو اس کا اپنا سٹرکچر ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے تفسیر کی، عربی ضرورت اور لغت لنگویج کی ضرورت کی وجہ سے یہ لفظ آیا ہے، وگرنہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یہ جو کن فیکن ہے اس میں کوئی ڈسٹینس اور فاصلہ نہیں ہے، انما کلامہ سبحانہ فعلہ منہ انشاءہ۔ اس سے اس مولا کے جملے سے پہلے میں ایک اشارہ کر دوں، دیکھیں اصل بات یہ ہے ارادہ خدا فعل خدا ہے، ہم پہلے سوچتے ہیں پھر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ ایسا نہیں ہے، جو اللہ جو ہے سوچنا بھی لفظ مناسب نہیں ہے نہ، اللہ کا ارادہ اس کا فعل ہے، یعنی ارادہ مطلب ہو گیا نا، جیسے بہشت میں نہیں کہتے ہیں کہ جنتی جو آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت جنت میں کہتے ہیں نا کہ جنتی جو لوگ ہیں وہ جو سوچیں گے حاضر ہو جائے گا، یعنی سوچنے کے بعد کسی کو آرڈر کر دیں او بھائی دربان ادھر آؤ جا یار، او فلان جو کام کر رہے ہو ڈیوٹی پر ہو ادھر آؤ نا، مجھے یہ چیز چاہیے لے کے آؤ، کہے گا جی 5 منٹ میں لے آیا یا چند سیکنڈ میں نہیں، وہ جو سوچ ہے وہ حاضری ہے، وہاں پر مجھے پوٹین کھانی تھی یا مجھے سویٹ کھانا تھا اسی وقت حاضر ہو گئی، وہاں پیزا کھانا ہے اسی وقت پیزا حاضر ہو گئی، سوچا تھا حاضر ہو گیا۔ یہ بحث کے بارے میں ہے، اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارادہ خدا فعل خدا ہے، ارادہ اور فعل دو الگ چیزیں یہاں پر۔ مولا فرماتے ہیں انما کلامہ سبحانہ، اللہ کا یہ جو کلام ہے جو قرآن میں کرتا ہے اللہ سبحانہ، فعلہ منہ انشاء، اصل میں وہ فعل ہی ہے اللہ کا، انہیں کلام خدا وہی فعل خدا ہے، عمل خدا ہے، یہ اصل میں مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں۔ اوپر کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین، میں کئی بار ریپیٹ کیا اس چیز کو، یہاں پھر ریپیٹ کرنا مناسب سمجھیں گے، مشرکین اور منکرین توحید کے پاس اصل میں مضبوط دلیل نہیں ہے، تب بہانے ہیں، ظاہری چیزیں ہیں، کوئی عملی عقلی لوجیکل کوئی دلیل کوئی پروف کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف ادھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ آ گئی۔ دوسرا پوائنٹ نمبر 2 یہ، اسلام اور خاص کر خدا اتنا فریڈم آف سپیچ رکھتے ہیں، غور کیجئے گا، اتنی فضول قسم کی بے عقلانہ باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتا جا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 10 قرآن مجید کی آیات میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ بڑے سکون کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتا جا رہا ہے، یعنی صرف یہ ڈراتا نہیں ہے، صرف جہنم کی بات نہیں کرتا، دلیل ان کے اعتراض کے اوپر دلیل دیتا ہے، پروف دیتا ہے، سمجھاتا ہے، ثابت کرتا ہے، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کے بعد پھر کہتا ہے دیکھو اب بھی نہیں مانو نا تو یہ نتیجہ تمہارا یہ بننے والا، یہ نتیجہ ہم نے نہیں دیا ہے تمہیں، تم خود لے رہے ہو، تم اسی پٹری پہ چڑھے ہو جس کا اینڈ جو ہے اسٹیشن یہاں پر ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، آخری آیت کے اندر جو ہے فرمایا پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے۔ یہ سلطنت کا ترجمہ مجبوری بن گئی ہے، اردو میں مناسب لفظ نہیں ہے، اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ فرمایا کہ خدا کی سلطنت یا خدائی ہر طرف موجود ہے، اللہ کا ظہور تمام اطراف میں ہے، لیکن الگ بات ہے کہ ہم غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات توحید اور وحدانیت الہی کے سمندر اور اوشین میں موجزن ہے اصل میں اگر دیکھو، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ اندھے ہیں، کیونکہ ہم وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ آنکھ ہماری پاس ابھی فی الحال نہیں ہے، ہماری وہ آنکھ بند پڑی ہوئی ہے، کام نہیں کر رہی ہے، یہ ایک ایسا ہے جیسے سمندر میں رہنے کے باوجود ہم پیاسے ہیں، بڑی محفل میں رہنے کے باوجود تنہائی کا احساس کر رہے ہیں، ہماری حالت اس وقت ایسی ہے۔ وہ جو ایک شاعر ہے بڑا خوبصورت شعر کہتا ہے پیاسے کے پاس رات سمندر پڑا ہوا، پیاسے کے پاس رات سمندر پڑا ہوا، کروٹ بدل رہا تھا برابر پڑا ہوا۔ ہماری حالت یہ ہے، کروٹ بدل رہے ہیں، سمندر ہمارے پاس ہے، توحید اور وحدانیت موجزن ہے، ہر طرف موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی پیاسے ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے اس والے کے۔ یہ جو ملکوت کل شیء ہے جس کا ترجمہ اردو میں سلطنت کا کیا ہے، مجبوری میں کیا ہے میرے خیال میں، اصل میں مترجم کو چاہیے تھا کہ لفظ ملکوت کو ہی لے آتا اور نیچے حاشیہ لگا کے کراس لگا کے نیچے لکھ دیتا کہ اس مراد یہ لفظ سلطنت کی وجہ سے
تھوڑا سا جو ہے معاملہ بگڑ رہا ہے، کیونکہ ہم متاثر ہیں آلریڈی بادشاہوں اور شہزادوں اور شہزادیوں اور کوئین اور پرنسس سے، تو اس کے اب سلطنتیں تو ان سے تعلق رکھتی ہیں، تو پھر سلطان اور سلطنت کی بات آئے گی تو پھر وہی ذہن اس طرف چلا جائے گا، خدا جیسے کوئی بادشاہ ہی ہے، ایسے نارمل قسم کا جیسے ہمارے یہاں بادشاہ ہے۔ ہر چیز یعنی ملکوت کل شیء، یعنی ملکوت کل شیء، ملکوت کل شیء، یعنی ملکوت کل شیء مطلب یہ کہ ملک و ملکوت دونوں کا رب ہے وہ، ملک و ملکوت میں موجود ہر چیز اس کی طرف سے ہے اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ ملک میں بھی ہے، وہ ملکوت میں بھی ہے، کوئی چیز اس سے باہر ہے ہی نہیں جس کے بارے جہاں پر خدا نہ ہو۔ یعنی اصل میں دیکھو، تم دنیا دیکھو، آخرت دیکھو، برزخ دیکھو، قبر دیکھو، مٹی دیکھو، آسمان دیکھو، سیارے دیکھو، ستارے دیکھو، چاند دیکھو، جدھر بھی اینما تولو، وہ جو آیت رمضان میں ہم نے شرح کی، اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہے۔ وہ جو امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں گناہ کرنا ہے تو پہلے جو ہے خدا کی خدائی سے باہر نکل جاؤ اور پھر گناہ کرو، مطلب یہ ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ملک بھی اللہ ہے، ملکوت بھی اللہ ہے، ملکوت السماوات والارض ہے، کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی جگہ خالی ہوگی تو کوئی اور اللہ بھی ہونا چاہیے اس کے لیے جو اس کو پر کرے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، لہٰذا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کی اللہی، خدا کی خدائی موجود نہیں ہے، ہر طرف اللہ کا وجود ہے۔ ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے اس کے باوجود، پہلے بھی میں نے شرح کیا ہے کہ ہر طرف اللہ موجود ہے، لیکن پھر ہماری حالت یہ ہے ینادون من مکان بعید، کیونکہ ہم جو سمندر میں رہ کر پیاسے ہیں، بڑی محفل میں تنہائی کے شکار ہیں، تو ہم جب اس اللہ کو پکارتے ہیں جو ہمارے بالکل ہمارے پاس ہی ہے، نزدیک ہے، ہر طرف موجود ہے، ہماری آواز اس طرح جیسے دور کسی جو ہے جگہ سے کوئی چیخ رہا ہو، بڑی مشکل سے اس کی آواز وہاں پہنچ بھی نہیں رہی، ینادون من مکان بعید، وہ دور سے چیخ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیونکہ ظاہر ہے یہ مسئلہ فزکس اور مادی تو نہیں ہے نا کہ اگر اے اور بی، اے جو ہے 1 میٹر بی سے ڈسٹنس پر ہے تو بی اے سے 1 میٹر ڈسٹنس پہ، یہ تو مسئلہ ایسا تو نہیں ہے، یہاں پر تو ہے کہ اللہ ہمارے نزدیک ہے، ہم اللہ سے دور ہے، ہم اللہ سے جو ہے دور ہے، لہٰذا جو چیز کرنے کی ہے یہ آیت ہمیں اجازت، یہ جو میسج دے رہی وہ یہ ہے، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء ہے، ہر چیز وإلیہ ترجعون، اور لوٹ کے اسی خدا کی طرف جانا ہے، تو لہٰذا جو دوستی رکھنی ہے، جس سے زیادہ لگاؤ رکھنا ہے، جس کے زیادہ قریب رہنا ہونے کی کوشش کرنا ہے، جس سے زیادہ بنا کے رکھنا ہے، جس سے زیادہ جو ہے فرینڈشپ اور اپنے ریلیشنز کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، وہ یہ وہی خدا ہے جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ملکوت کل شیء ہے۔ حتیٰ دیکھو یہ مسجد ہدف نہیں ہے، کعبہ ہدف نہیں ہے، ذہن میں رکھو، کعبہ، مسجد، زمزم، یہ سب خود ہدف نہیں ہے، یہ وسائل ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیے، بندگی اصل میں ہدف ہے۔ تم لوگ مسجد کے اسیر مت ہو جانا، مسجد کو اپنے لیے قید خانہ مت بنانا کہ وہیں تک تمہاری عبادت و بندگی مسجد کے دروازے کے اندر تک رہے، مسجد سے باہر نکلتے ہی ختم ہو جائے اور مسجد کے پاس ہی رہے، وہیں پر فنا ہو جائے، یہ کام مت کرنا۔ یہ سب وسائل ہیں، اللہ کے گھر ہیں، صحیح ہے، مقدس ہیں، تقدس رکھتے ہیں، اصل ہدف یہ نہیں ہے، یہ وہ وسائل ہیں جو تمہیں انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں تاکہ تم اس طرف چلے جاؤ۔ حتیٰ انبیاء بھی اصل ہدف نہیں ہے، اولیاء بھی، اگرچہ خود رسول کی رضائیت حاصل کرنا، امام کی رضایت حاصل کرنا آداب میں شامل ہیں، لیکن بنیادی آداب یہ ہیں، یہ رسول ہو، یہ امام ہو، یہ قرآن ہو، یہ بائبل ہو، یہ کتاب ہو، یہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ اور حتیٰ امام زمانہ، یہ سب آئے ہیں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف لوٹ، امام زمانہ نے کہا ہے الیہ یرجعون، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، رسول نے بھی نہیں کہا میری طرف لوٹ کر، فرمایا الیہ ترجعون، خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زیادہ اس موضوع پر گہرائی میں نہ جائیں کہ پھر لوگ کہیں گے حج آغا وہابی ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ توحید خالص ہو، مخلص ہو، کامل و اکمل کی طرف اصل میں اشارہ ہے آخر کی آیات، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، یہ آخری 2 آیات کے بارے میں کہتے ہیں سورہ یاسین قلب قرآن ہے، یہ آیتیں جان سورہ یاسین ہیں، بقول ہمارے مفسرین کے۔ پروردگار عالم سے 10 کو دعا ہیں، پروردگارہ آپ کی توفیق اور عنایت و لطف و کرم سے ماہ مبارک رمضان سے لے کر ابھی تک سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن کی جو ہے تفسیر کی اپنی بساط کے مطابق ہمیں توفیق ملی، تفسیر سننے کی، تفسیر کرنے کی۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل سے آپ جو ہے اپنے انبیاء و اولیاء کے صدقے میں ہمیں رضائیت عطا فرما اور ہمارے لیے یہ عمل عبادت میں سے قرار دے۔
پروردگارا قیامت کے دن، قبر کے دن، عالم برزخ میں، اس سے پہلے جان کنی کے دن، پروردگارا یہ تفسیر کرنا اور یہ تفسیر سننا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پروردگارا اس آیت کے صدقے میں، کن فیکون کے صدقے میں، پروردگار یہ تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما۔ پروردگارا کبھی بھی ہمیں دنیا کی خاطر دین کو بیچنے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، ایمان بیچنے کے لیے، اس طرح کے مرحلوں میں پروردگارہ ہمیں کبھی بھی مبتلا نہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے بھی ہمارے دوست، احباب، بہن، بھائی، خاص کر ہمارے مغیث بھائی جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور محنت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی ماہ مبارک رمضان سے لے کر ابھی تک اس تفسیر میں اور دیگر پروگراموں میں شریک رہے ہیں، پروردگارہ اجر عظیم عطا فرما بحق سورہ یاسین و بحق نبی المرسل و اطرتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اگلا سورہ میرے خیال میں بظاہر سورہ واقعہ فائنل ہو چکا ہے میرے خیال میں، بہرحال میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ چینج بھی کرنا چاہیں، ابھی تک جو ڈسکسیشن ہے وہ سورہ واقعہ کی ہے، انشاءاللہ اناؤنسمنٹ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی، تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاك الله